बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर ये है कि इमरान खान की मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। कल अडयाला जेल के बाहर बहनें पहुंची और पार्टी के जो लॉयल वर्कर्स थे और नज़रियाती जो रहनुमा हैं, उन्होंने भी इमरान खान के साथ इस सारी जगजहती के लिए अडयाला जेल पहुंचकर अपना जो पैगाम है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को जो जेल में बैठे हैं वो दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब नईम हैदर पंजोता साहब की आप गुफ्तगू सुने तो वही क्या कहते हैं कि जनाब, कोई भी बहन जो थी वो इमरान खान से मिल नहीं सकी, मेरे समेत किसी वकील को जाने की इजाज़त नहीं मिली, सिर्फ एक वकील ज़हीर अब्बास गए और एक साजिश है और हमें इसका पता है कि क्यों ये हो रहा है। इमरान खान तक मालूमात की रसाई, ना इन तक कोई बाहर की मालूमात जाए और ना इनका पैगाम बाहर आए। आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ माह पहले ये बात आपके सामने रखी कि ये जो कम्युनिकेशन लिंक है इसको तोड़ने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। एक ऐसी स्टेट में इमरान खान को रखा जा रहा है जहां पर कन्फ्यूजन हो, पार्टी के अंदर इस कन्फ्यूजन को फैलाया जाएगा, लोग जो मिलकर आएंगे वही जरिया होगा इंफॉर्मेशन का और उसकी बुनियाद पर सियासत होगी, तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया जाएगा। और वो लोग जो इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मिलते हैं या उनके कहने पर दरवाजे खुलते हैं, ये बात उनको भी मालूम है कि हमारी इन मुलाकातों का एक नेगेटिव असर जो है वो पड़ेगा और पार्टी के अंदर हमारे खिलाफ जहाँ पे मास खुलेगा वहीं पर हमें इस्तेमाल किया जा रहा है इन मुलाकातों के ज़रिए। ये वही वकील हैं जी, ज़हीर साहब जो सेनेट की लिस्ट के वक्त गए, उनके अलावा बैरिस्टर सैफ ने मुलाकात की। इसलिए कन्फ्यूजन है, क्या यह लिस्ट इमरान खान ने दी या कल ये मामला क्लियर होना था, लेकिन बहनों की मुलाकात ही नहीं होने दी गई। सिर्फ बुशरा बीबी की फैमिली की जी मुलाकात हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं। मरियम वट्टू ने कुछ बातें कही कि फैमिली की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई है और खान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्हें बताया कि उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनको और बुशरा इमरान को कैद तन्हाई में रखा जाता है, गर्मी में तंदूर जैसे कमरे में रखा जाता है और उन्हें अभी तक किताबें भी नहीं दी गई और ना ही उनके पास टीवी है, पानी भी अभी तक गंदा ही मिल रहा है। अच्छा, इसमें ना कुछ दोस्तों का ये सवाल भी है, और अगर बुशरा बीबी की फैमिली जाकर मिली है तो यकीनन उनके ज़रिए ये पैगाम बाहर आ सकता था और पैगाम रसानी हो सकती है, लेकिन उनको मालूम था कि बुशरा बीबी के ख़ानदान के लोग अंदर जाकर सियासी बात नहीं करते और ना ही उन्हें इस बात की इजाज़त है और ना ही इमरान खान कोई सियासी पैगाम उनकी फैमिली के ज़रिए बाहर पहुंचाएंगे। तो इसलिए उनको ये इजाज़त जो है मुलाकात की दे दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सियासी बातें करता है, कौन इमरान खान से आने वाले दिनों के हवाले से लाएमल पर बात कर रहा है, हिकमत अमली क्या होगी और इमरान खान की बात को बाहर पहुंचाता है, क्योंकि कान वहाँ पे लगे हुए हैं जी। सीसीटीवी फुटेजेस और फिर इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग्स हर वक्त हो रही हैं, तो इस चीज़ का तयन इमरान खान की हर मुलाकात में किया जाता है। अब अलीमा खान ने जो खान साहब का पैगाम दिया, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान खान ने मौजूदा रजीम को डाकू डफर एलायंस का नाम दिया। मुझे बतौर वज़ीर-ए-आज़म एजेंसियों ने कहा कि ये चोर हैं, आज एजेंसियाँ उन्हीं चोरों के साथ मिली हुई है। इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि मुझे तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए ताकि मैं अदालत में पेश होकर आप जजिस के सामने गुफ्तगू कर सकूं। देखें, इमरान खान जो मर्जी बात कर लें, उनके ऊपर एक केस तो चल सकता है, तौहीन अदालत का केस माइनस करके तमाम केसेस इमरान खान के खिलाफ चलाए जाएंगे, लेकिन इमरान खान को तौहीन अदालत के अंदर अडयाला जेल में किसी जज के सामने पेश नहीं किया जाएगा। अब अगर तौहीन अदालत का केस इमरान खान के खिलाफ बना भी दिया जाए, तब भी अदालत जो है वो अडयाला जेल ही की होगी, जहां पर मीडिया को एक्सेस नहीं होगा। तो खान साहब की बातें जी बड़ी क्लियर हैं और एक चेन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसे ब्रेक किया गया। व्यूअर्स, एक और खबर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, और पिछले 18 घंटों के अंदर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर डॉक्टर अनूश, आईजी पंजाब और प्रोसिक्यूशन और इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने बढ़ चढ़ कर 9 मई के हवाले से बुलंद-ओ-बांग दावे किए, नाकाबिले तरदीद शवाहिद की वो मुसलसल बात करते रहे। इनके क्लिप्स चल रहे हैं कि क्या हुआ इन क्लिप्स का, क्या हुआ उन नाकाबिले तरदीद शवाहिद का, टेक्निकल शवाहिद का, जिसमें आपने एक मखसूस जो सेट है इमरान खान के साथ साथियों का, आपने उन्हें सजा तो दी, लेकिन
وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے آپ نے انہیں کس بنیاد کے اوپر بری کر دیا؟ دیکھیں اب شاہ محمود قریشی صاحب کی لائلٹی کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو اس وقت باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جی بری ہو گئے، انہیں بہت بہت مبارک ہو۔ لاہور کی ATC کورٹ نے جب فیصلہ سنایا 9 مئی کیس میں شاہ محمود قریشی بری، ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کو 10 سال قید کی سزا دی گئی۔ سینیٹر اعجاز چوہدری صاحب کو بھی 10 سال کی قید سنائی گئی ہے، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کو بھی 10 سال کی قید جو سزا ہے وہ سنائی گئی، اور یہ بامشقت قید ہے۔ اب قریشی صاحب کو کیوں بری کیا گیا؟ کافی وقت سے شاہ محمود قریشی صاحب، ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں میں آپ کے سامنے وہ رپورٹ کر رہا ہوں، اور پچھلے کچھ عرصے میں جیل کے اندر کیا ہوا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ معنی سے عمران خان پاکستان تحریک انصاف چلائیں، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ عمران خان کو رہا بعد میں کروا لیجئے گا۔ اور انہوں نے جیل سے مذاکرات کا خط بھی لکھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے۔ کیا اب وہ PTI کو کندھا دیں گے؟ یہ ہم سوال ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا پارٹی کے اندر آنا ویسے ہی بڑا امپورٹنٹ تھا، اور ایک ایسی قیادت جو آپ کو جیل میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی، اب کیا وہ پارٹی کو سنبھالے گی؟ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وائس چیئرمین ہیں خان صاحب کے بعد، یہ 2 نمبر چیئرمین کی طرح نہیں ہے شاہ محمود، یہ جو بیرسٹر گوہر کی طرح کہ جو کہتا ہے کہ میں چیئرمین ہوں اور پارٹی میں میرا حکم چلتا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ عہدہ، اور اوبویسلی جس طرح سے وہ پارٹی کو متحرک کر سکتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ اب ان کی ضمانت باقی کیسز کے اندر ہوگی، کیونکہ ان کا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ان کا کیس جو ہے، ان کا بری ہونا بہت سارے سوالات کھڑا کر رہا ہے، لیکن ہمیں جلدی نہیں کرنی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے 2 برس جیل کاٹی، اور بڑے حوصلے کے ساتھ جیل کاٹی، عمران خان کے سچے سپاہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں وقت سے پہلے کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی بھی اسپیکولیشن ہو رہی ہے، دیکھیں کسی کے پاس کوئی ٹھوس بات تو نہیں ہے نا، ابھی تو صرف ان کو سزا نہیں دی گئی، انہیں بری کر دیا گیا ہے، باقی کیسز میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ ضمیر فروش جج کا فیصلہ ہے، سرگودہ عدالت کا تفصیلی فیصلہ آ گیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ نے اس دن کو یاد رکھنا ہے۔ اور جب عورت کارڈ کھیلا جائے اس دن کو یاد رکھیے گا، جس دن مذہب کارڈ کھیلا جائے اس دن کو یاد رکھیے گا، جس دن پاکستان کی عدالتی کارڈ کی یاد آپ کو یہ لوگ کروائیں گے، اس دن آپ نے یہ دن یاد رکھنا ہے کہ 9 مئی کے کیسز کے اندر کس طرح گواہوں کو اور ان کے بیانات کو عمران خان کے خلاف اور ان کی پارٹی کے خلاف استعمال کیا گیا۔ لیکن جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ میں آپ کو اس ڈیٹیل اس فیصلے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ 9 مئی کے اندر جو بیانیہ تھا، ایک عدالت نے کہا کہ عمران خان اس کے یعنی جو تاثر دے رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ آپ کا زمان پاک میں موجود تھا، لیکن دوسری طرف عدالت نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ کیا یہ جان بوجھ کر کیا گیا؟ لیکن پہلے اس فیصلے کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ 9 مئی کیس کے 2 گواہان کے بیانات کے مطابق عصمت کمال کو انفارمیشن ملی، سنتے جائیں، کہ عمران خان چکری میں میٹنگ کر رہے ہیں، چوری چھپے تحریک انصاف کا کارکن بن کر میٹنگ میں شامل ہوئے، جبکہ دوسرے گواہ سب انسپیکٹر حسام افضل نے کہا کہ 7 مئی کو زمان پاک میں تعینات تھا، PTI لیڈرشپ کا اعتماد جیتا، میٹنگ کی ساری باتیں میں نے سن لی۔ اچھا، اب دلچسپ بات اس کے اندر یہ ہے کہ عمران خان کی میٹنگ تو دور کی بات ہے، گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی بڑے سے بڑے لیڈرز کو بھی متعدد سیکیورٹی پوائنٹ سے گزر کے اپنی چیکنگ کروا کے اور میٹنگز لسٹ میں نام چیک کروا کے اندر جانا پڑتا تھا، لیکن یہ میٹنگ میں گھس گئے، کسی کو نہیں پتا چلا۔ میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بتا رہا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کے دوست اس چیز کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کو بنی گالہ کے گیٹ پہ روکا گیا، اور یہ خبر پاکستان کے نیشنل میڈیا نے رپورٹ کی، اور ٹائٹل اس کا کیا تھا کہ گیٹ پہ روک لیا گیا، کافی دیر سے فون کر رہا ہوں، کوئی اندر جانے نہیں دے رہا، اور سیکیورٹی گارڈ نے مجھے روکا۔ اس وقت یہ سیکٹری تھے، تو اگر کوئی اس کیلیبر کا یعنی اس وقت بندہ بنی گالہ کے گیٹ پہ رک سکتا ہے، تو پھر آج کسی شخص کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ جناب میں بھیس بدل کر اس کانفرنس میں یا پھر اس میٹنگ کے اندر شامل ہو گیا جہاں پر یہ ساری پلاننگ کی جا رہی تھی، یعنی 2 جھوٹے گواہوں نے اپنی آخرت بھی خراب کی، اور عمران خان کو یعنی ناحق یہ جو 39 کے قریب لوگ جن کو سزا سنائی گئی، کیا رب العزت کی ذات یہ سارا معاملہ دیکھ نہیں رہی؟
اور جس نے احرام پہن کر مکے میں کھڑے ہو کر انکار کر دیا حلف دینے سے، تو یقیناً اسے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا تھا۔ یہ جو میں بات بار بار آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ انسان کو یعنی کتنی چھوٹی حکومت ہے، کتنا تھوڑا سا آپ کا اقتدار ہے کہ آپ اس کو بچانے کے لیے کچھ بھی کریں گے، اور آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اس کی عدالت میں جب آپ سامنے ہوں گے تو آپ کو موقع بھی نہیں ملے گا، کوئی گواہ بھی کھڑا نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی شخص کو ناحق قید کروا دیا۔ تو یہ فیاض الحسن چوہان صاحب کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے دوست جو ہیں، جو نظریاتی ہیں، جن کا سیاست سے اس والی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بنی گالہ کے انتظامات دیکھتے تھے، ایک وقت میں یہی سب کچھ جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ہوا، اور وہ چاہیں تو اس بات کے اوپر اپنا موقف بھی دے سکتے ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگ انہیں سنتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے ہیں، مگر یہ ہم نے سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک وقت میں ان کو ان میٹنگز میں بٹھایا نہیں جاتا تھا۔ میں آپ کو اس کی بھی اگزامپل دے دیتا ہوں۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ایک انٹرویو، ایک ٹیلی فونک بیپر دیا اے آر وائی کو، اس کے بعد ان کے اوپر کیس چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں پارٹی کے تمام عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ یہی ہوا نا؟ اور پھر اب یہ جو کنٹروورسی امریکہ میں ان کے حوالے سے چلی کہ ان کو پارٹی سے نکالا جائے، اور پھر ان کے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے کہ میں تمہیں، خان صاحب کا پیغام مجھے موصول ہو گیا کہ میں تمہیں ایک کوڈ دوں گا، اور اس کا مطلب کیا ہے، تم نے خاموش، یہ سب باتیں ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر شہباز گل یا پھر فیاض الحسن چوہان جو بھگوڑا ہے، جو پارٹی کو چھوڑ کے، جو غدار ہے، سمپل از دیٹ سر، جس نے سب کچھ ہی بیچ دیا اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اگر ان لوگوں کو ایکسیس جو ان کا روک لیا جاتا ہے، تو پھر یہ دو پولیس والے کیسے پہنچ گئے؟ پھر ویورز، اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان، رکن قومی اسمبلی احمد چٹھا اور جنرل سیکرٹری رانا بلال اعجاز کو اس بنیاد پر سزا سنائی گئی کہ انہوں نے تحریک انصاف سے اپنی وابستگی سے انکار نہیں کیا۔ ملزمان طارق اور حمزہ نے آگ لگائی، فائرنگ کی، مگر تحریک انصاف چھوڑنے کی پریس کانفرنس کی، اس لیے وہ معصوم ہیں اور انہیں سزا جو ہے وہ نہیں سنائی گئی۔ فیصلے کا خلاصہ کیا ہے کہ جج صاحب نے ہر اس ملزم کو مجرم قرار دیا جس کو پولیس نے استدعا کی کہ وہ مجرم ہے، اور جس کو پولیس نے معصوم قرار دے دیا اس کو عدالت نے بھی معصوم قرار دے دیا۔ جج صاحب نے نہ شواہد دیکھے، نہ بحث سنی، نہ اپنا مائنڈ استعمال کیا۔ لوگ اس وجہ سے معصوم یا مجرم بن کے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی یا نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ آپشنز کیا ہیں؟ منیب فاروق صاحب کہتے رہے کہ یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ریاستی برہمی کے آگے دلیل اور قانون ہمیشہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ شاید میری بات کچھ حلقوں کو بری لگے، مگر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے پاس 9 مئی حملوں کی ذمہ داری قبول اور معافی کے علاوہ کوئی راستہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ یعنی عمران خان معافی مانگے، ڈیل کر لے، حکومت کو چلنے دے، اور پھر معاملات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور گزشتہ 2 سالوں سے سرکار یہی کوشش ہو رہی ہے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ مان نہیں رہے۔ ماننے والے خود مان گئے عمران خان کو، لیکن عمران خان نہیں مان رہے۔ لیکن ان فیصلوں کے بعد عمران خان نے ہار مانی نہیں مانی؟ گزشتہ 3 سال سے جو کچھ کیا جا رہا ہے، عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ اگر تحریک انصاف کو آپ کرش کرتے ہیں تو آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں نا، کرش نہیں کر سکے۔ ہر حد تک آپ نے ظلم ڈھا لیے۔ پہلے اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کو ایک سازش کے ذریعے ہٹا دیا گیا۔ اس وقت سندھ ہاؤس اور پنجاب ہاؤس میں مبینہ طور پر خرید و فروخت کا بازار گرم ہوا، بلکہ مبینہ طور پر کیا اثر ہوا لوگوں نے دیکھا، بعد میں فخر سے بتایا کہ ہمارے سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم تمہیں فیصلہ آباد میں ٹکٹ دیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جہاں تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے لیے ضمیروں کی بولیاں لگائی گئی اور انہیں آئندہ انتخابات میں ٹکٹوں کے وعدے کیے گئے۔ اس دوران قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد کے خلاف رولنگ دی، لیکن اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ کو رات گئے کھلوایا جاتا ہے۔ قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دلوا کر عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد راجہ ریاض کو فرینڈلی اپوزیشن لیڈر بنا کر یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان کو سیاست سے پاکستان کی مائنس کر دیا گیا، اور اپوزیشن لیڈر کیسا؟ راجہ ریاض جیسا۔ پی ڈی ایم حکومت اور معاشی بدحالی عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد آپ کو نظر آئی۔ پاکستان ڈیموکریٹک، یہ ڈاکو جو موومنٹ تھی، اس نے اقتدار سنبھال لیا، اور اس دور حکومت میں ملک کی معیشت کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے، ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، ڈالر 300 روپے کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا۔ نگران حکومت اور اسکینڈلز
معاشی بدحالی کے بعد ایک نگران حکومت کو لایا جاتا ہے جس میں انوار الحق کاکڑ اور سرفراز بگٹی کو اہم عہدوں پر فائز کیا گیا۔ اس نگران دور میں آٹا اور چینی کے بڑے سکینڈل سامنے آئے۔ عمران خان پر توشہ خانہ، سائفر جیسے کیسز بنائے گئے اور انہیں ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 9 مئی اور ریاستی جبر بھی آپ کو ویروس یاد رکھنا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کے پرتشدد واقعہ رونما ہوئے، جس کے بعد ریاستی جبر اور ظلم کی ایک نئی داستان لکھی جاتی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان پر بے پناہ دباؤ ڈالا گیا، جس کے نتیجے میں اسد عمر، جہانگیر ترین، فواد چودھری سمیت کئی اہم رہنماؤں نے پارٹی سے بلا تعلقی کا اعلان کر دیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ تحریک انصاف مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور عمران خان سیاست سے مائنس ہو گئے۔ شاہ محمود قریشی سے لے کر یاسمین راشد تک پارٹی کے سینکڑوں رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی ان پر مقدمات قائم کیے گئے اور کئی کارکنان کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ 2024 کے انتخابات اور عوامی مقبولیت، ان تمام تر مشکلات اور ریاستی دباؤ کے باوجود فروری 2024 کے عام انتخابات میں ایک غیر متوقع صورتحال سامنے آتی ہے اور 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے ووٹ کی طاقت سے ایک انقلاب پاکستان میں برپا کیا۔ اسٹیبلشمنٹ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، انہیں پارٹی تبدیل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، انتخابی نشان بلے کو بھی چھین لیا جاتا ہے۔ اس سب کے باوجود تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرتی ہے۔ تاہم فارم 47 کے ذریعے مبینہ طور پر نتائج تبدیل کیے گئے اور ایک ایسی حکومت بنائی گئی جس کے مینڈیٹ پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر آپ عدلیہ پہ اثر رسوخ کی بات کریں تو اس فارم 47 کی حکومت کے ذریعے آئین میں ترمیم لائی گئی، لوگوں کو اس اٹھایا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی قابو کر لیا گیا، جسٹس منصور شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روک لیا گیا۔ اس وقت عدلیہ پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے، لیکن یہ سب کچھ ان کے لیے قابل قبول ہے۔ لیکن کیا عمران خان کی مقبولیت میں کمی آئی؟ ان تمام سازشوں، جبر، دباؤ کے باوجود عمران خان واقعی سیاست سے کیا مائنس ہوا؟ کیا ان کی مقبولیت میں کمی آئی؟ اگر آج آپ کسی چوک یا چوراہے پر جائیں، نواز شریف کو کسی محلے میں ایک چھوٹا سا جلسہ کرنے کا موقع دیا جائے اور اس مقابلے میں تحریک انصاف کو ایک جلسے کی اجازت دی جائے، سر جلسہ تو بہت دور کی بات ہے، کارنر میٹنگ کی اجازت دے دیں، تو ہم نے کارنر میٹنگز کو جلسوں میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ حقیقی جمہوریت اور حقیقی جو مینڈیٹ ہے وہ کس کے ساتھ ہے، یہ ان کو لگ پتہ جائے گا۔ عمران خان آج بھی پاکستانی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں، ان کی مقبولیت میں کمی کے بجائے آج اضافہ آپ کو پہلے سے زیادہ نظر آئے گا۔ اس فیصلے کے اندر جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ جن لوگوں کو جائے وقوع پر پیش کیا گیا ان کو تو آپ نے سزا دے دی، لیکن جو لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے، پروسیکیوشن کی طرف سے جو ان کے اوپر کیس بنایا گیا، جو بلڈ اپ کیا جا رہا تھا، عدالت نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ یا تو ثبوت نہیں تھے یا پھر اس کے اندر کچھ ایسا جھول تھا جسے عدالت نے رد کر دیا۔ اور دوسری چیز جو اس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب ان تمام لوگوں کو عدالت کے سامنے اپیلوں میں جب یہ جائیں گے ہائی کورٹ میں، تو وہاں پہ یہ نقطہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ پچھلے 2 برس سے یہ جیل کے اندر ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں، اور وہاں پر ان کی سزا معطلی کا معاملہ جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے، چونکہ اس میں بہت سارے لیکونز ہیں کیس کے اندر۔ اور پھر جو دوسرا نقطہ ہے جس کا ذکر فواد چودھری صاحب نے بھی کیا، وہ یہ کیا تھا کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت اور سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالتوں کے فیصلوں میں سازش کے الزام کے ایک ہی نقطے پر بڑا تضاد ہے۔ دونوں نے اس نقطے پر مختلف فیصلے دیے۔ سرگودا کی عدالت نے زمان پاک کی میٹنگ میں ملک احمد خان کی موجودگی، پروسیکیوشن کے سارے ثبوت کو تسلیم کر کے سازش کے الزام میں 10 سال قید کی سزا اور ملک احمد خان کو سنائی، جبکہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے زمان پاک میٹنگ سے متعلق شاہ محمود کے کردار کو پروسیکیوشن کے ثبوت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کو سازش کے الزام سے بری کر دیا۔ تو سر اس کے اندر بہت سارے لیکونز ہیں۔ جب یہ اصلی منصفوں کے سامنے کیس جائے گا تو یقیناً اس کی جو سچویشن ہے، جو اس کا پورا معاملہ ہے، وہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے نظر آئے گا۔ مجھے تو خیر وہ آج بھی پریس کانفرنس نہیں بولتی جس میں آئی جی صاحب مراد راز کا نام بار بار لے کر یہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اور انہوں نے ایک پورا ایک آرگینوگرام بنا کر یہ پاکستان کی عوام کو دکھایا بھی تھا۔ میں کوشش کروں گا ساتھ ساتھ وہ آپ کو دکھا بھی دیں، جس میں مراد سعید کی 23 کالز ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مراد سعید صاحب کی 23 کالز ہیں، یاسمین راشد کی 41 ہیں، حماد اظہر صاحب کی 10 ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی حماد اظہر کو صبر دے، ان کے والد کی وفات کا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے۔ پھر اعجاز چودھری صاحب
ان کی 50 کالز ہیں، 75 کالز ہیں محمود الرشید کی، اور 16 کالز ہیں اسلم اقبال صاحب کی، مراد سعید صاحب کی 23 کالز ہیں، مراد راز کی۔ اب مراد راز کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگی تھی کہ ان کے حوالے سے یہ کیس جو ہے وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا، اور کہاں ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اچھا، اس میں نا آپ مجھے ضرور کریکٹ کیجئے گا، جو ہمارے پاس اب تک کی انفارمیشن ہے جن ملزمان کو بری کیا گیا، ان میں حمزہ عظیم ہیں، اعزاز رفیق ہیں، رانا تنویر ہیں، افتخار احمد ہیں، شاہ محمود قریشی اور زیاض خان ہیں۔ سزا پانے والوں میں جو 8 لوگ ہیں، یاسمین ہیں، سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، علی حسن عباس، افضال عظیم، خالد قیوم اور ریاض حسین، اور اس کے ساتھ میاں محمود الرشید۔ اسلم اقبال صاحب کا جی نام نہیں ہے اس کے اندر، شاید وہ بھی پیش نہیں ہوئے یا کیس نہیں چلا، اٹ کین بی دا اونلی ریزن، لیکن یہ آپ کو پاکستان کے اندر جو اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے حقائق ہیں کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ میں آپ کو نا جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں، اعجاز سعید صاحب جو ہیں، اعجاز سعید، ان کی کچھ رپورٹنگز کے حوالے سے ریسنٹ ویکس کے اندر ایک کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی، جس میں انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے بات کی، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بھی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان کے حوالے سے تو خیر انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، جیو نے اس پہ معافی بھی مانگی، لیکن ایک بات وہ اب یہ کر رہے ہیں کہ، اور وہ کیا تھی کہ صفدر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ آج کل مریم کی گاڑی کیوں نہیں چلاتے، مریم صفدر کی گاڑی کیوں نہیں چلاتے؟ انہوں نے کہا جی کہ گاڑی اس وقت میں چلاتا تھا، یعنی ایک نظریہ تھا، ایک پارٹی تھی، اور نظریہ نواز شریف کو بول رہے ہیں، مریم نواز کو بول رہے ہیں، تو ہاں اس وقت میں گاڑی چلانے والا تھا، لیکن اب گاڑی چلانے والے بہت سارے ہیں۔ تو صفدر صاحب کی بات کو سنیں جی، گاڑی چلانے کا ان کو موقع دیں، اور وہ ناراض ہیں آپ سے تو میرا خیال ہے کہ ان کی ناراضگی کو آپ کو دور کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ قاسم اور سلیمان دونوں امریکہ پہنچ گئے جی، ان کی رچرڈ گرنل سے ملاقات ہوئی ہے، اور رچرڈ گرنل اوبیسلی اس سے پہلے بھی عمران خان کی رہائی کی بات کر چکے ہیں، اور امپورٹنٹ فیکٹر اس میں یہ ہوگا کہ رچرڈ گرنل کیا ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے کروانے کے لیے کوئی راستہ بنا سکتے ہیں۔ رچرڈ گرنل بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور اس سے پہلے بھی جو ٹویٹس کی گئی اس کے اوپر ان کو رپورٹ یہ ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ آج کے بعد یہ ٹویٹس نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک اسپیکولیشن ہے، لیکن سلیمان اور قاسم امریکہ پہنچ گئے، جہاں پر ان کی ملاقات رچرڈ گرنل سے ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا رچرڈ گرنل سے اس ملاقات کے بعد وہاں پہ جو ان کے ہائی پروفائل جو پرسنالٹیز ہیں ان سے بھی ملاقات ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں، اور پھر وائٹ ہاؤس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ تو اس کے بعد یہ پاکستان آئیں گے، این ممکن ہے کہ امریکہ سے کوئی گارنٹیز جو ہیں وہ لی جائیں کہ دونوں بچوں کو اپنے باپ سے جیل میں ملنے دیا جائے، وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور انہیں نہ روکا جائے۔ دیکھیں یہ این ممکن ہے نا، اور آپ کیسے روکیں گے؟ آپ نہیں روک سکتے۔ جب امریکہ کہے گا اور آپ کو پھر ماننا پڑے گا، کیونکہ آج کل آپ ایک سیم پیج پہ ہیں، اور ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ایسا جو والہانہ استقبال کیا گیا پاکستان میں، غیر معمولی قسم کا دورہ تھا جنرل عاصم منیر کا، اس سے پہلے ایسا نہیں ہو سکا۔ تو اب اس چینل کو شاید استعمال کیا جائے، اور رچرڈ گرنل اور باقی جو سینیٹرز ہیں وہ عمران خان کے معاملے پر دونوں بیٹوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بٹھا کر یہ معاملہ جو ہے اسے سالو کر سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ امریکہ اپنا کردار بھی ادا کرے، لیکن ہمیں زیادہ ہوپس ہائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی امریکہ کو اپنے مفادات کے لیے اپنی باتوں اور اپنے جو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں ان چیزوں کو ہم نے غلط ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔